यौम नुशूर। अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बुलंद वाला पाक बारगाह में हदियाए दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आप हजरात के इल्म में है कि गुज़श्ता जुमातुल मुबारक की गुजारिशात में मैंने खामंद के हुकूक, बीवी के फ़राइज़, उस पर कुछ गुफ्तगू अपनी बिसात भर करने की कोशिश की थी। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बीवी के हुकूक और खामंद के फ़राइज़, इस पर कुछ गुजारिशात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने फ़हम और अपनी ताकत के मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हमारी मदद फरमाए। मेरे दोस्तों, याद रखो, इस्लाम के आने से कबल ख़वातीन की वो इज़्ज़त और वो वक़ार कायम नहीं था जो इस्लाम ने औरतों को दिया है। यूरोप जो गलत प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ करता है, उसमें से एक बात वो ये करते हैं कि यहाँ ख़वातीन को हुकूक हासिल नहीं। उन बेवकूफ़ों का ख्याल ये है कि औरत को बेपर्दा फिरने की इजाज़त दी जाए। उनकी नज़र में हुकूक ये है कि बीबी को काम काज करने के लिए छोड़ दिया जाए। औरत घर की जीनत नहीं बल्कि बाजार की जीनत बना दी जाए। दफ्तरों में और कामकाज की जगहों पे ख़वातीन का नज़र आना और बगैर किसी पाबंदी के औरत का फिरना, इसको आम कर दिया जाए तो शायद ये औरत के हुकूक है। हालांकि औरत बाजार में सजाने की चीज़ नहीं है। औरत वो अल्लाह तबारक व तआला की अजीम नेमत है जो अगर बेटी की सूरत में हो तो रहमत होती है, अगर माँ की सूरत में हो तो जन्नत होती है, बहन की सूरत में हो तो वो मोहब्बत होती है, और अगर बीवी की सूरत में हो तो वो इज्जत होती है। इस्लाम ये नुक्ता नजर रखता है, इस्लाम ये नुक्ता नजर देता है कि औरत खामंद की इज्जत है। आज जो लोग थोड़ा सा भी यूरोप से मुतासिर है, वो कहते हैं कि औरत को कॉलेज में काम भी करना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए, यूनिवर्सिटी में उसे लेक्चरार भी होना चाहिए, औरत को फैक्ट्री में भी नजर आना चाहिए, दफ्तर में भी नजर आना चाहिए, औरत बुटीक पे भी हो। और बड़े शर्म की बात है कि मुसलमान अब इस नहज तक पहुंच गया है कि खातून को दुकानदारी देना ज्यादा दुकान चलने का सबब समझता है। इस कदर ज्यादा ज्यादती औरत के साथ होती है और औरत इतनी नादान है कि जो उसके साथ ज्यादती है उसे वो अपनी इज्जत समझे बैठी है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आज आपकी खिदमत में जो बात अर्ज करूंगा वो औरत की हैसियत एक बीवी होने के हवाले से खामद पर जो हुकूक आयद होते हैं उनके बारे में अर्ज करूंगा। सबसे पहली बात ये अपने ज़हन में बिठाएं, एक पहलू औरत का ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से निकली है। पहला पहलू, ये टेढ़ी पसली से निकली है, ये टेढ़ी है।
तुम अगर सीधी करने की कोशिश करोगे तो टूट तो जाएगी लेकिन सीधी नहीं होगी, है ही टेढ़ी। मेरे साथ इसलिए मेरी माएँ बहनें नाराज नहीं हो सकती कि मैं रसूल पाक की हदीस सुना रहा हूं, और हदीस भी बुखारी मुस्लिम की। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये औरत टेढ़ी पसली से निकली है, टेढ़ी है, इस टेढ़ी के साथ ही तुमने गुजारा करना। और कंजुल उम्माल में हदीस के ये इजाफी लफ्ज मौजूद हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत बड़ी भी पढ़ी लिखी हो तो उसमें कुछ फितरी जहालत पाई जाती, जबिल्ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत जब जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। बड़ी पढ़ी लिखी भी हो ना, PhD तक उसकी डिग्री हो, तो कुछ जबिल्ली और फितरी तकाजे। फरमाया जब औरत जहालत दिखाए तो मर्द को खामोश हो जाना चाहिए। एक पहलू ये है, एक पहलू ये है कि औरत टेढ़ी है। सीधा करने की तुमने कोशिश की, करो जरूर, कोशिश करो समझाने की, बुझाने की, बहलाने की, लेकिन ये तवक्को ना रखो कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये तवक्को ना रखो, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये फितरतन ही ऐसी। एक पहलू तो ये है, और दूसरा पहलू ये है कि तेरी बीवी वो औरत है जो माँ बाप को छोड़ आई है, ये दूसरा पहलू। तेरी बीवी वो औरत है जो अपने घर बार को छोड़ आई, बहन भाइयों को छोड़ आई, रिश्तेदारों को छोड़ आई, तेरी खातर जहां पली थी, बड़ी थी, रही थी, जवान हुई थी, जहां उसने नाज देखे थे, मोहब्बत देखी थी, खुलूस, अपने वो सारे छोड़ आई है। अब वो तेरे घर में आई है, तेरे अलावा उसके लिए सारे गैर हैं, तेरे अलावा सारे गैर हैं उसके। एक बात ये बिल्कुल बजा है कि औरत टेढ़ी है। दूसरा पहलू ये है कि तेरे लिए कुर्बानी बड़ी दी है उसने, तेरे लिए उसने बड़ा कुछ छोड़ा। अब तू ये इसी चक्कर में ना रह के तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है, तू टेढ़ी है। वो थी तो टेढ़ी, लेकिन वो टेढ़ी तेरे लिए सारा कुछ ही कुर्बान कर आई है। ये पहलू भी पेश नजर रहे। मेरे दोस्तों, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया तो सूरह निसा की आयत नंबर 19 के एक हिस्से में अल्लाह ने फरमाया वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ ना अच्छाई वाला बर्ताव करना, औरतों के साथ अच्छाई वाला बर्ताव। आला हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाते मर्दों को चाहिए औरतों से जरूर अच्छा सलूक करें, औरतों के साथ जरूर अच्छा। हुजूर क्यों? फरमाया इसलिए कि औरतों का सिफारशी हमारा रब है, बीबियों का सिफारशी हमारा। वो कहता है वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, तुम इनके साथ जरूर अच्छा सलूक करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें इनकी कोई बात नापसंद हो, कराहत आए, क्योंकि अल्लाह ने पैदा की है ना, अल्लाह को पता है औरत की कुछ बातें मर्द को नापसंद भी है। फ़इन करहतुमूहुन्ना, अगर तुम्हें उसकी कोई बात नापसंद आए, फ़असा अन तकरहू शैयन, हो सकता है तुम्हें कोई चीज नापसंद हो, वयजअलल्लाहु फीहि खैरन कसीरा, तुम्हें तो नापसंद हो लेकिन अल्लाह ने उसी में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खैर रखी हुई हो सकता है तुम्हें नापसंद हो तुम्हें, लेकिन अल्लाह ने उसके अंदर तुम्हारे लिए फीहे खैरन कसीरा, कुरान ये भी कह देता ना फीहे खैरन, हो सकता है अल्लाह ने वो जो बीबी तुम्हें नापसंद है उस बीबी के अंदर तुम्हारे लिए खैर रखी हो। तो कुरान के लफ्ज है ना, लफ्ज खैर भी काफी था, लेकिन रब्बे करीम ने फरमाया फीहे खैरन कसीरा, हो सकता है तुम्हें पसंद ना हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए उसी बीबी में बहुत ज्यादा खैर रखी हुई हो। तुम्हें नापसंद है, तुम कहते हो खूबसूरत नहीं है, इताअत शियार नहीं है, बात नहीं मानती, समझती नहीं, संभलती नहीं, मेरे कहने पे नहीं चलती, ये मेरे मिजाज की नहीं, सारी बातें ठीक है। फरमाया अगर तुम सब्र करो, अगर सब्र, हजरत अबुल हसन खिरकानी, हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे थे, सिलसिला नक्शबंदिया में बहुत बड़ा नाम है जनाब अबुल हसन खिरकानी का रहमतुल्लाह अलैह। बहुत बड़े आदमी थे, लोग मिलने के लिए आते थे। बीबी जो थी वो जुबान की बड़ी तेज थी,
बड़ी तेज थी, मर्द को जलाल भी आता है। एक दिन हजरत उमर फारूक ने अपनी बेगम से कहा, आपने कोई बात कही तो बीवी ने आगे से तुर्की बतुर्की जवाब दिया, दू बदू बोली। फौरन कहने लगी कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं, जो मैं कहती हूँ वो ठीक है। हजरत उमर फारूक को बड़ा गुस्सा आया, फिर मुस्कुरा पड़े। आपकी बेगम कहने लगी, हजरत जी क्या हुआ? फरमाने लगे, हुआ ये कि मुझे एक बात याद आ गई है। कहने लगी, बताओ ना। इतना जलाल, फिर मुस्कुराहट। आप फरमाने लगे, मुझे याद आ गया जहालत का जमाना। बीवी मेरे पास उस वक्त भी होती थी, लेकिन जुर्रत थी उसकी बोल जाए। जहालत के दौर में भी मेरे पास बीवी थी, जुर्रत थी उसकी बोल जाए। शुक्र अदा करो रसूल पाक का, दरूद पढ़ो नबी पाक की जात पर, उन्होंने तुम्हारे हुकूक बता दिए और हमने खामोश रहना शुरू कर दिया है। शुक्रिया अदा करो रसूल पाक की जात का, दरूद पढ़ो, वरना तुम्हारी जुर्रत थी, तुम बोल सकती, तुम्हारी ताकत थी। हज़रत अबुल हसन खिरकानी को बड़ा जलाल आता, लेकिन चुप रहते। मुरीद मिलने आए, दरवाजे पे दस्तक दी। बीबी अंदर से बोली, कौन है दरवाजे पे? कहा, जी हजरत के मुरीद हैं, बड़ी दूर से मिलने आए हैं। हजरत साहब किधर हैं? उन्होंने कहा, जिस तरह के तुम वेले, उस तरह का तुम्हारा पीर वेला, फारग, ना उसे कोई काम ना तुम्हें कोई काम। वो कहीं निकल गया जंगल में, उसका दावा है कि वो अल्लाह को राजी कर रहा है, और तुम्हारा ख्याल है कि वो तुम्हें फैज दे रहा है। मुझे नहीं पता, दोबारा दरवाजे पे दस्तक दी तो बड़ी बुरी पेश आऊंगी, दौड़ जाओ। अब वो मुरीद बड़ी दूर से शोरा सुन के आए थे। वो कहने लगे, हजरत जी का बाहर तो बड़ा कमाल है, लेकिन घर में कोई इज्जत नहीं। बाहर तो बड़ी बात है, लेकिन बीबी बड़ी सख्त है, देखो कैसे बोल रही है। हजरत साहब जंगल, किसी से पूछा हजरत किधर है? कहा, जनाब वो जंगल में इबादत करने गए। वो बंदा जंगल की तरफ गया तो रात का वक्त था, शाम ढल चुकी थी, रात हो रही थी। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह शेर पे बैठे हुए, शेर के ऊपर सवारी कर रहे, और शेर आपको घर छोड़ने आ रहा है। वो शख्स डर गया। आप फरमाने लगे, क्यों डरता है शेर से? मुझे जरा आज जिक्र में देर हो गई थी, तो ये शेर मेरे पास खड़ा था, मैंने कहा यार मुझे घर छोड़ा, इसकी मेहरबानी है। और अगला जुमला बड़ा शानदार है। आप फरमाने लगे, जो अल्लाह की इताअत करता है, सारी मखलूक उस बंदे की इताअत करती है। वो बंदा कहने लगा, हजरत साहब फजूल बात कर रहे हैं, अगर सारी इताअत करती है तो बीवी क्यों नहीं करती? दिल में ख्याल आया ना, वसवसा आया कि अगर सारी जो अल्लाह की जो बंदा इताअत करे, अब शेर पे बैठ के नसीहत कर रहे हैं, और दिल के अंदर सोच रहे हैं कि अजीब आलम है, अजीब मामला है कि शेर बात मानता है, शेर को राम करना। और शेर, वो एक दफा चिड़िया घर का शेर खुल गया तो ऐलान हो गया, जी सारे लोग दौड़ जाएं। शेर खुल गया तो दौड़ गए थे सारे, मैं भी था, दौड़ गए। थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ, जी शेर पिंजरे में कैद कर दिया गया। अभी शेर बड़ी बात है ना, दरिंदा है, बचना चाहिए, जान बचाना फर्ज है। एक बंदा शेर पे बैठा है, और घर का हाल यह है कि बीबी इतने सख्त जुमलों से उसका तारुफ कराती है। हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह उसके दिल की बात जान गए। फरमाने लगे, अल्लाह के बंदे, मेरी बीवी बड़ी सख्त है, बड़ी सख्त है। तेरे दिल में यही ख्याल आ रहा है ना कि ये हजरत इतनी शान है कि शेर को राम कर लिया, एक बीबी इनसे राम नहीं हुई। मेरी बीवी बड़ी तल्ख, बड़ी सख्त है। आपने फरमाया, अल्लाह के बंदे, कई बार मैंने सोचा छोड़ दूं, फिर मुझे तरस आया कि ये कहीं गुजारा नहीं कर सकेगी, ये तबन ठीक नहीं, इसका कहीं गुजारा नहीं होगा, लोग जुल्म करेंगे, मेरी तरह कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। फरमाया, मैंने अपनी बीवी के साथ नरम रवैया रखा है, हुस्न इखलाक करता हूं, अल्लाह उसकी बरकत से मुझ पर करोड़ों रहमतों का नजूल फरमाता है। और फरमाया, ये जो मखलूक मेरी बात मानती है ना, शेर मेरी बात मानता है, ये भी इसलिए मानता है कि मैं अपनी बीवी के साथ मोहब्बत का अंदाज इख्तियार करता हूं। वो नादान है, बेवकूफ है, उसकी अकल आधी है, बात को समझती नहीं। अल्लाह ने उसे जबिल्लन फितरतन ऐसा बनाया, मैं उसने सलूक करता हूं, मैं अच्छा बर्ताव करता हूं तो अल्लाह मेरे ऊपर रहमतों का नजूल फरमाता है। बात याद रखें, मैं इख्तलाफ नहीं करता, औरत को मारना जायज है, मर्द उसे मार सकता है। अगर बात ना माने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना माने तो पहले बिस्तर अलग कर दो, अगर फिर भी नहीं मानती उससे अलग हो जाओ, लेकिन घर के अंदर फिर भी बात नहीं मानती तो इस तरह मारो कि ना उसके चेहरे पे
اور نہ اس کے وجود پر زخم آئے، اتنی کم ضرب لگاؤ. تعدیباً، تنبیہاً مارو. مارنے کے لیے نہ مارو کہ جس طرح مارا جاتا ہے جانور کو یا مارا جاتا ہے جلال میں، کس تنبیہاً تعدیباً، اس طرح نبی پاک علیہ. لیکن سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری باتوں کی اجازت دی. لیکن میرے دوستو اجازت دی ہے، اجازت اور ہے، لیکن میرے محبوب کی سنت اور ہے. اجازت اور ہے، سنت اور. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدیباً تنبیہاً مارنے کی اجازت دی، لیکن حضور کی 11 بیویاں تھی، کسی کو کبھی نہیں مارا. تعدیباً تنبیہاً اجازت تو دے دی، لیکن سیرت کیا ہے، سنت کیا ہے؟ حضور نے کبھی مارا؟ اجازت دی ہے، یہ بالکل حدیث سے صحیح سے ثابت ہے، ہم انکار نہیں کرتے. لیکن خود نبی پاک علیہ السلام کی سنت یہ نہیں ہے. میرے محبوب کا عورت کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس سے درگزر کی جائے. درگزر کرو. اگر درگزر نہیں کرو گے تو ٹائم پاس نہیں ہوگا، وقت نہیں گزرے گا. کیونکہ ہر بی بی ہی ٹیڑھی ہے، ہر بی بی. میرے ابا جی مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے، میری اماں جی اس کی تائید کیا کرتی تھی، مجھے بڑا یاد ہے. وہ ہم بھائیوں کو جب کبھی جھگڑا ہوتا تھا نا، میاں بیوی کا ہو بھی جاتا ہے جھگڑا، رسول پاک علیہ السلام کا بھی ہو جاتا تھا، اور یہ محبت کی لڑائی ہوتی ہے. تو ایک جملہ کہا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے تم اپنی بیویوں سے اس لیے اچھا سلوک کرو کہ تمہاری بہنوں کے ساتھ بھی اچھا کیا جائے گا. یہ اگر فطرتاً بیوی ٹیڑھی ہے تو بہن بھی تو ٹیڑھی ہے نا، فطرتاً عورت ہے نا وہ بھی ایک. اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ اپنی تمہاری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے تو یہ معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی روا رکھو نا. هل جزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ احسان کا بدلہ احسان ہی عطا فرمایا کرتا ہے. عزیز دوستو ایک بات تو یہ، عورت سے درگزر کرو، جتنا ہو سکے درگزر کرو. حضور نے فرمایا جب جہالت دکھائے تو خاموشی اختیار کرو. اور دوسرا عورت کا حق یہ ہے اس سے بغض نہ رکھو کبھی بھی. حضور نے منع فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سے بغض نہ رکھو. بہانے نہ ڈھونڈو عورت کو ستانے کے، بہانے نہ تلاش کرو. جہاں تنقید کا موقع ملا فوراً کر دی، جہاں موقع میسر آیا فوراً تنقید کر دی، اور جہاں اسے ڈانٹنے کا موقع ملا فوراً ڈانٹ دیا. یہ نہ کرو. رسول پاک نے فرمایا اپنی بیوی سے بغض نہ رکھو. اور اگلے جملے بڑے شاندار ہیں حدیث کے. حضور نے فرمایا اگر اس کے اندر خامیاں پائی جاتی ہیں تو خوبیاں بھی تو پائی جاتی ہوں گی نا. اگر کوئی خامی ہے اس کی وجہ سے تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ذرا باقی کی اس کی زندگی اور باقی اس کا طرز حیات دیکھو نا، تمہیں خوبیاں بھی میسر آ جائیں گی. سنو میرے دوستو، یہ ہے فرمان مصطفیٰ. اب ذرا سیرت مصطفیٰ دیکھو، یہ فرمان حضور کا. فرمایا بغض نہ رکھو. عورت کی خوبیاں دیکھو. ہمارا پتہ کیا حال ہے؟ اللہ، کھانا دیر سے کیوں پکا ہے، دیر سے کیوں پکا ہے کھانا. اچھا جناب، جب آپ رات کو باہر سے کھا کے آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ 2000 کی کڑھائی، اس وقت گھر آ کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت احتجاج کیوں نہیں ہوتا؟ تو کڑھائی کھائے آپ، تو مرغن غذائیں کھائے آپ، تو اکثر چلے گئے جناب ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے. اور کبھی اگر بیوی نے دیر سے کھانا، وہ آپ کے لیے کھانا پکا کے بیٹھی ہے، تیار کر کے رکھا ہوا اس نے، آپ نے کھایا ہی نہیں، کیا ہوا جی کھانا کھا لو، میں باہر سے کھا آیا ہوں، آج احتجاج کیوں نہیں؟ اور اگر کبھی کسی وجہ سے بیوی دیر سے کھانا پکائے تو ایسی بھی خبریں ملنے کو آتی ہیں کہ ہنڈیا اٹھائی اور اس کو گلی میں پھینک دیا یا سین میں پھینک دیا. اتنی دیر سے روٹی کیوں پکی؟ جلال آ گیا. یہ کہاں کی شرافت ہے بھائی؟ جب تو نے پکا پکایا نہیں کھایا تھا تب بھی تو ہی تھا، اور آج تجھے. اور پھر اس سے آگے گزرتے ہم، ذرا نمک تیز کیوں ہے ہنڈیا میں؟ اور میرے پاس ایسے مسائل طلاق کے آتے ہیں کہ جناب بیوی نے ہانڈی ٹھیک نہیں پکائی تھی، خامد کو جلا لایا، اس نے کہا طلاق طلاق طلاق. لا حول ولا قوت. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہنڈیا ٹھیک نہیں پکی، سالن میں مرچیں زیادہ ہیں، روٹی جو ہے وہ جلا دی ہے، تو نے ٹھیک طریقے سے پکائی نہیں، سالن کے ساتھ سلاد کیوں نہیں بنایا؟ بھائی ذرا تھوڑا سا خیال کر. اگر اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے، وہ تجھے عورت بنا دیتا تو احتجاج کر سکتا تھا؟ اس نے تجھے اگر اشرف المخلوقات بنا دیا ہے تو اتنا تکبر، اتنا غرور.
सुनो रसूल पाक अलैहिस्सलाम का तरीका। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा सय्यदा तय्यबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, वो दिन जब अल्लाह ने हमें खुशहाली दे दी, वो दिन जब अल्लाह ने फतह दे दी, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतहु व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना की जब अल्लाह तबारक व तआला ने खुशखबरियां सुनाई, बड़ा माल बड़ा कुछ, फरमाती हैं घर में खाना तैयार होता था, अगर हुजूर को पसंद नहीं ना आता था हुजूर चले जाते थे, छोड़ देते थे। फरमाती है मैंने पूरे 9 साल में एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि रसूल पाक ने पके हुए सालन में से नक्श निकाला हो, हुजूर ने कभी नक्श निकाला हो, कभी। हम बाज ही नहीं आते, मेहमान जाएंगे किसी के घर, उसे कहेंगे यार जरा नमक लाना थोड़ा सा, यानी तू मेहमान गया किसी के घर और तू अपने मेजबान को ये बता रहा है कि तुम्हें तो नमक डालने का तरीका नहीं आता। हम इंसल्ट करते हैं मेजबान की, जरा नमक लाइएगा थोड़ा सा। अच्छा जी, आपका हाल ये है कि आप उनको बतलाना चाह रहे हैं कि तुम्हें तो हंडिया नहीं पकानी आती, तुम्हें तो नमक पूरा करने का सलीका और ढब नहीं आता। ये हमारा और रसूल पाक का अंदाज ये है, अपने घर गए हैं और हुजूर की बीवियां, सिर्फ बीवियां नहीं बल्कि नबी पाक की उम्मती भी हैं, सिर्फ बीवियां नहीं खादमाएं भी हैं, उनके लिए बहसियत उम्मती हुक्म मानना भी जरूरी। और जितनी नफासत और जितना हुस्न नबी पाक की तबीयत में था किसी की तबीयत में हो ही नहीं सकता। बावजूद इसके सैयदा फरमाती है खाना पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया, नहीं खाया, लेकिन रसूल पाक ने कभी नक्श निकाला। और यहां इस बात पे तलाकें हो रही। अगली हदीस सुनिए, हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर घर आए, कहा आयशा कुछ खाने को है? मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन बनाया। क्या किया है? और हुजूर सही बना भी नहीं, दिल में ख्याल आ रहा, ये तो बता दिया कि सिरके का सालन, और तबीयत ये कहती थी कि सही बना हुआ नहीं है, सही बना भी नहीं और फिर बना भी जल्दी में है और वो इस काबिल नहीं कि मैं पेश कर सकूं। मैंने कहा हुजूर सिरके का सालन है, आप जरा इंतजार फरमाए मैं पता कराती हूं। हुजूर ने फरमाया वही ले आओ। अब हजरत आयशा सिद्दीका के लफ्ज से फरमाती हैं कि मेरा दिल गवाही देता था कि सालन ठीक नहीं पका, मैं नहीं चाहती थी हुजूर की खिदमत में पेश करूं। फरमाती है मैंने हुजूर के सामने रखा सिरका, रोटी रखी, फरमाती अब मेरा चेहरा उतरा हुआ है, अब मैं उम्मीद रखती हूँ इस बात की कि रसूल पाक कुछ तबसरा फरमाएंगे, उम्मीद है कि हुजूर कुछ जुमले कहेंगे, लेकिन वाह सलाम उस पर के जिसने दुश्मनों को भी कबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। क्या अंदाज है मेरे महबूब का और क्या खूबसूरत तर्ज गुफ्तगू है। हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर ने लुकमा मुंह में डाला, जैसे ही अंदर लुकमा गया मैं मुंतजर थी कि तबसरा आएगा, हुजूर बोल ले, लब खोल ले, हिकमत के मोती रोल ले। और हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया आयशा क्या खूब सालन पकाया है, क्या लजीज सालन पकाया है, क्या बात है आज तो खाने की, आज तो क्या बात है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैं जरा सा अपना चेहरा मदम करके, जरा सा चेहरा मदम करके पीछे हटी, फरमाती है मैंने रुख फेरा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी और मेरे दिल में ख्याल आया कि आयशा तेरे कितने बड़े मुकद्दर हैं, खुदा ने तुझे ऐसा सरताज और ऐसा शोहर दिया है, कायनात में न पहले किसी को ऐसा मिला है न कयामत तक दोबारा ऐसा मिल सकेगा। ऐसा कोई महबूब कहीं देखा न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है और मिलता नहीं कौनैन को, क्या क्या तेरे दर से एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। दोस्तों हजरत आयशा पकाने वाली बीबी कह रही है कि सही नहीं पका, इस काबिल नहीं कि खिदमत अक़दस में पेश कर सकूं, लेकिन मेरे महबूब का तरीका देखो, हमारा क्या हाल है, हमारा क्या हाल है। और बड़ी माजरत के साथ आप मेरे अपने हैं, आपसे एक बात शेयर करता हूं, हम तो बाहर का गुस्सा भी घर जाके निकालते हैं, हम तो अपने सर का गुस्सा भी, अपने मैनेजर का गुस्सा भी और जनाब अपने ऑफिसर का गुस्सा भी घर जाके बीवी पे निकालते हैं, इसलिए कि गहरी जगह पे पानी जरा जल्दी आ जाता है ना, जुमले ठीक नहीं। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर जब भी घर का दरवाजा खोलते थे, और आप जानते हैं मेरे रसूल पाक को दुनिया में सबसे ज्यादा गम आए हैं,
سب انبیاء سے زیادہ دکھ نبی پاک علیہ السلام نے برداشت کیے، حدیث صحیح سے ثابت ہے۔ لیکن باوجود اس کے فرماتے ہیں جب بھی گھر کا دروازہ کھلا حضور آئے، نبی پاک مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور مسکراتے، بعض تو ایسے نادان دوست ہیں کہ گھر میں گئے نہیں اور کرفیو لگا نہیں، بس جناب یہ کیا ہوا، یہ کوئی ڈکٹیٹر گھر میں آیا، یہ کوئی آمر کھپا، کوئی ہلے نہیں، کوئی بولے نہیں، کوئی بچہ بات نہیں کرے، کسی کی جرت نہیں، خبردار کوئی بندہ بولے نہ۔ بالکل رسول پاک کی ساری ازواج مطہرات 9 کی 9 بیویاں کٹھی ہو کے حضور کے گرد بیٹھ گئی، ایکا کر لیا ساری کٹھی۔ اب مطالبہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ ہو رہا ہے جناب خرچے زیادہ ہیں، آپ پیسے کم دیتے ہیں، یہ مطالبہ ہو رہا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گردن مبارک جھکائے باتیں سن رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم کی اپنی صاحبزادی بھی تھی۔ پردے کی آیات آنے سے قبل کا واقعہ ہوگا یقیناً۔ جب تشریف لائے اندر داخل ہوئے اور بیویوں نے دیکھا کہ جناب عمر آ گئے تو دوڑ گئی ساری، کوئی اس دروازے کے پیچھے چھپ گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی، کوئی سجرے میں چلی گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کے سامنے مطالبے کرتی ہو اور عمر سے شرم کرتی ہو، تمہیں تمہاری مائیں روئے، اللہ کے نبی کا بھی حیا کرو۔ حضرت حفصہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے کی اوٹ سے چہرہ نکال کے کہنے لگی آپ تو جلالی بڑے ہیں، ڈر لگا ہے، آپ کا تو درہ ہر وقت تیار رہتا ہے نا، ہم دوڑ آئی ہیں۔ لیکن نبی پاک کے پاس اگر گھنٹوں بھی بیٹھی رہے وہ اتنے کریم ہیں، ناز ہی اٹھاتے رہتے ہیں، حضور ناز ہی اٹھاتے چلے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی ہیں، حضور ناز اٹھاتے اس لیے ہم ناز دکھاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان خواتین نے یہ جواب دیا، گویا حضور کی سیرت کا وہ مشترکہ پہلو جو ان 9 ازواج مطہرات کی مشترکہ روایت تھی پیش کی۔ انہوں نے کہا ہم سب کا متفقہ موقف یہ ہے کہ حضور بڑے کریم ہیں، نبی پاک باہر بھی مہربان ہیں، گھر کے اندر بھی بڑے مہربان ہیں، حضور بڑی محبت فرماتے، حضور بڑی مہربانی۔ تو میرے دوستو عورت سے درگزر کرنا، اس کے ناز اٹھانا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عورت کا حق زوجیت ادا کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ اب چونکہ شرعی مسئلہ ہے، توجہ طلب امر ہے۔ حضور نے فرمایا جو مرد اس قابل ہو شادی ہی وہ کرے۔ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور کو پتا چلا کہ تو ساری رات نماز پڑھتا رہتا ہے، نفل پڑھتا رہتا ہے ساری رات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا میں نے سنا ہے تو سارا دن روزہ رکھتا ہے، ساری رات نفل پڑھتا ہے۔ حضور ہاں رب کو راضی کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے بندے تیرے لیے میرا اسوہ حسنہ زیادہ اہمیت کا حامل ہونا چاہیے۔ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں اپنی بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، اس کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ فرمایا میں وہ سارے کام کرتا ہوں جو تجھے کرنا چاہیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سن، تیرے ماں باپ کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے وجود کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیری آنکھ کو آرام کی ضرورت ہے اس کا بھی تجھ پہ حق ہے۔ اور حضور نے فرمایا ساری رات نماز نہ پڑھا کر، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، وہ تجھے ادا کرنا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں وہ جا کے سوال کرے گی، وہ تیرا گریبان پکڑے گی، تجھے ان چیزوں کا خیال رکھنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کوئی فوجی 4 مہینے سے زیادہ اپنے گھر سے غیر حاضر نہ رہے، بیوی کا حق ہے اس کے پاس آئے، اس کو وقت دے، اس کو وقت دے۔ جو لوگ ملک سے باہر رہتے ہیں نا، چلو بامر مجبوری ہے، مجبوری کے معاملات ہیں، ان کو اپنی بیویوں کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ خامد بڑا خوش نصیب ہے جو گھر میں نہیں رہتا لیکن اس کی بیوی پھر بھی باحیا رہتی ہے اور اس اپنے خامد کے بستر کو وہ کبھی آلودہ نہیں ہونے دیتی۔ چاہیے نا خامد کو کہ وہ حسن سلوک کا مظاہرہ، میں نے بات شروع میں کی، جس کی قربانیاں زیادہ اس کے ساتھ اظہار محبت بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ عزیز دوستو اس سے آگے چلیے، نان و نفقہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح اپنے کپڑے پہنو اسی طرح اپنی بیوی کو بھی پہناؤ۔
جس طرح کا کھانا اپنے لیے پسند کرتے ہو اس طرح اپنی بیوی کے لیے بھی. میں نہیں آپ سے کہتا کہ آدھی کڑھائی دکان پہ کھائیں آدھی گھر لے کے جائیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کھاؤ وہی بیویوں کو بھی کھلاؤ، جو پہنو وہی بیویوں کو بھی. اب سنیے اس سے اگلے لفظ حضور کے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو بندہ اپنے غلام کو دیتا ہے، بڑی بات ہے. ایک دینار وہ جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے. ایک دینار وہ جو بندہ اپنے دوست احباب کی خدمت کر. فرمایا یہ سارے ہی دینار خرچ کرنا بڑے اچھے ہیں، لیکن فرمایا سب سے زیادہ ثواب اسے اس دینار کا ملے گا جو وہ اپنی شریک حیات اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا. سب سے زیادہ اسے اس کا اجر ملے گا جو اپنی بیوی پہ وہ پیسہ خرچ کرے گا، سب سے زیادہ اس پہ اجر ملے گا. ایک ہے نان و نفقہ، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا کچھ اضافی خرچہ بھی دو اسے، اور جب اسے تھوڑا بہت اضافی خرچہ دو تو بعد میں حساب بھی نہ مانگو. حساب اعتماد ہونا چاہیے، تمہیں اعتماد ہونا چاہیے کہ تمہاری بیوی کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتی، لیکن اگر تم اسے اضافی خرچہ دو تو اس سے حساب دیکھیں. اس میں کتنے میٹھے پہلو ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس کے میکے میں کوئی حاجت ہو تو وہ کسی طریقے سے پوری کرتی ہو سکتا ہے کچھ ایسی ضروریات زندگی ہوں جن کو وہ اپنے خامند کے سامنے بیان کرنا اپنے خاندان کی عزت کے لائق نہ سمجھتی ہو. اسے دو خرچہ اضافی، لیکن بعد میں اس سے استفسار نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شک ہے کہ کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو گھر کی عزت کے خلاف ہے، پورا اختیار حاصل ہے تمہیں بات کرنے کا. جاگیے ذرا، آنکھ کھولیے اور میری بات بڑی توجہ سے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس پر مال خرچ کرو. اور ایک اور شرعی مسئلہ آپ کو بتا دوں، خاوند ہو کنجوس کٹھن مسئلہ ہے نا، اور وہ بیوی کو ضرورت کے پیسے بھی نہ دیتا ہو، تو اس عورت کو اجازت ہے کہ خاوند کی اجازت کے بغیر اس کے پیسے لے کے استعمال کر سکتی ہے. شریعت نے اجازت دی ہے نا اسے. نہیں مجھے سویرے ایک صاحب کہنے لگے اتنے حق نہ بیان کر دینا، بیویاں پہلے ہی بہت زیادہ اصرار کرنے والی، اتنے نہ حق بیان کر دینا. میں نے کہا حقوق میں نے مقرر کیے ہیں کہ اللہ رسول نے مقرر فرمائے. اگر اللہ رسول نے مقرر فرمائے تو میں تو راوی ہوں نا، میں تو ایک راوی، ایک درمیان میں صرف واسطہ ہوں کہ میں نے کہیں سے پڑھا اور آپ تک پہنچا دیا. اگر حضرت ہندہ بن ابی سفیان، جناب ابو سفیان کی زوجہ رسول پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگی حضور خامد میرا بڑا کنجوس ہے بھی مالدار، حضور ضرورت کے پیسے بھی نہیں دیتا، نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا، کپڑی روٹی کے پیسے بھی پورے نہیں کرتا، حضور مجھے پتا ہے پیسے کہاں رکھتا ہے، اپنی مرضی سے لے لوں. حضور نے فرمایا ضرورت کے مطابق لینا. یہ نبی پاک کی حدیث سے ثابت. فرمایا ضرورت کے پیسے لے سکتی ہے تو، اضافی خرچہ نہیں. اضافی خرچہ وہ اپنی مرضی سے. اب جی حق ہے نا عورت کا، بات سخت ہے تھوڑی سی خامدوں کے لیے، لیکن چونکہ حق ہے، عورت کا حق ہے اور اللہ رسول نے اسے دیا ہے، تو بہرحال سمجھنا چاہیے نان و نفقہ اگر کوئی خامد صحیح ادا نہیں کرے گا تو بیوی کو حق حاصل ہے کہ وہ بغیر اس کی اجازت کے اپنے کھانے کے لیے، اپنے کپڑوں کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے، وہ بغیر اس کی اجازت کے اس کے پیسے استعمال کر سکتی ہے. تو عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حقوق بیان فرمائے. اب ذرا آگے چلیے، اس سے اگلی بات ہے خامد کا اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب دیکھیے میرے محبوب نے کیا فرمایا. فرمایا خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، سب سے بہترین. اور حضور نے فرمایا انا خیرکم لأہلہ، فرمایا میرے گھر والوں سے پوچھ لو جا کے، میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے، گھر والوں کے لیے، اس کا سلوک اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہے. میں نے وہ ساری باتیں شروع میں عرض کر دی. تادیباً عورت کو ہلکی پھلکی سزا دینے کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ جو حقوق متعین فرمائے، حسن اخلاق کا جو مظاہرہ فرمایا، میٹھی بات کرنے کا حکم دیا، عورت کے ساتھ نرم لب و لہجہ اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. فرمایا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئی. اور پھر دوسرا نقص یہ ہے اس کی ایک فطری کمزوری ہے کہ وہ ناقص العقل ہے، وہ ٹیڑھا پن رکھتی ہے، اس کی طبیعت میں شامل ہے.
تو اعلیٰ ظرف ہے، تو مرد ہے، اللہ نے تجھے افسر بنایا، تیرا کام ہے کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں حضور گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف گفتگو کر لیتی تھی، بے تکلف، جو مجھے کہنا ہوتا تھا میں بغیر جھجک کے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں بات عرض کر دیتی تھی۔ فرماتے ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت صفیہ رسول پاک کی زوجہ فرماتی ہیں کہ اونٹ میرا کہیں گم ہو گیا، میں رونے لگ گئی، اونٹ گم ہوا اور میں رونے لگ گئی۔ صفیہ فرماتی ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنی مقدس چادر مدثر والی اور مزمل والی کملی، فرماتے حضور نے اس کے ساتھ میرے آنسو صاف کیے اور آنسو صاف کر کے حضور نے کچھ ایسی باتیں چھیڑ دی کہ میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی پاک دلجوئی فرما رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہیں یہ انداز حضور ہمارے ساتھ اختیار۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں چھوٹی سی تھی جب حضور کے گھر آئی، میں اپنی سہیلیوں کو کہتی کہ فلانے ٹائم حضور گھر نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گی، آ جانا۔ فرماتی چھوٹی سی تھی جب رسول پاک کے حرم میں داخل ہو گئی، اپنی سہیلیوں کو کہتی حضور فلاں وقت نہیں ہوتے، آ جانا مل کے کھیلیں گے۔ فرماتی ہیں بچیاں میرے ساتھ کھیلتی اور حضور کبھی بے وقت آ جاتے، جو آنے کا وقت نہ ہوتا کسی کام سے آ جاتے۔ فرماتی ہیں جب حضور آتے تو میری سہیلیاں چھپ جاتی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ساری بچیاں چھپ گئیں۔ سبحان اللہ، قربان جائیں رسول پاک کے طرز پر، انداز محبت پر۔ فرماتی ہیں حضور اٹھے، اب حضور سے کوئی چیز چھپ تو نہیں نہ سکتی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے نہا ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا رہا، جب خدا ہی نہ چھپا، جب اللہ نہیں چھپا تو اور کیا چیز چھپے گی۔ نبی پاک نے جب اپنے رب کا دیدار کر لیا اللہ کے کرم سے تو باقی پیچھے کیا رہ گیا۔ حضور سے کچھ، حضور اٹھتے اور جس دروازے کے پیچھے کوئی بچی چھپی ہوتی حضور سے پکڑ کے لاتے، لا کے حضرت عائشہ فرماتی میرے پاس بٹھاتے، پھر دوسری کو پکڑ کے لاتے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، سب کو پکڑ کے لاتے اور رسول پاک فرماتے جانا نہ، جب تک تمہارے پاس موقع ہو عائشہ کے ساتھ کھیلتی رہنا، جانا نہیں، جانا نہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری سہیلیاں گھر جا کے، اپنے گھر جا کے وہ بتلایا کرتی تھی کہ عائشہ بڑے نصیبوں والی ہے، عائشہ بڑے مقدروں والی ہے، ایسا گھر والا ملا ہے جو اس کے کھیلنے کا بھی خیال رکھتا ہے، جو اس کی تفریح کا بھی خیال۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں مسجد نبوی میں حبشی بچے نیزوں سے کھیل رہے تھے، نیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ادھر آؤ، بچے حبشی مسجد کے دروازے پہ نیزوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کھیل دیکھو گی؟ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے کہا حضور دیکھوں گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا اپنے جبہ مبارک کے اندر، اپنی چادر مبارک کے اندر مجھے چھپا لیا، میری صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ فرماتی ہے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس بغل مبارک کے اندر چھپی وہ کھیل دیکھتی رہی، دیکھتی رہی، دیکھتی رہی اور محظوظ ہوتی رہی۔ حضور نے فرمایا عائشہ بس کریں اب۔ فرماتی ہے میں نے کہا نہیں ابھی اور دیکھنا ہے۔ فرماتی ہے رسول پاک کے لفظ ہیں بس کریں اور دیکھنا ہے۔ فرمایا حضور پھر کھڑے رہے۔ رسول پاک کی چاہت اور حضرت عائشہ صدیقہ کی چاہت، جب نبی پاک نے بحیثیت شوہر اپنا اسوہ حسنہ پیش کیا تو کس انداز میں پیش کیا؟ فرمایا نہیں، جب تک تو کہے گی میں کھڑا دکھاتا رہوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب تک میں دیکھتی رہی رسول پاک میری خواہش کے لیے کھڑے رہے۔ دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کے والی، فرماتے ایک بی بی، اس کی چاہت کے لیے حضور کتنی دیر کھڑے رہے۔ کتنے کام کرتے ہم اپنی بیویوں کی چاہت کے حوالے سے، اور کتنا ہم وقت صرف کرتے ہیں صرف اس لیے کہ آج چلو بیوی کی خواہش ہے اور ہم تھوڑی دیر کے لیے کچھ وقت ایسا نکال لیں جو فقط ہم ایسا دے جس سے اس کی طبیعت کو ہم تھوڑا خوش کر سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیے نا۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آئے تو فرمایا عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ ہم سمجھتے ہیں تہذیب کے خلاف ہے، میں تو بڑا مہذب ہوتا ہوں جی، میں بڑا مہذب آدمی ہوں۔ اور ایک اور مصیبت ہے ہمارے ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کراتے تھے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ عورتوں کے ساتھ گھر کا کام کاج بھی کیا خیال ہے آپ کا؟ ویسے
یہ سنت ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو جتنا مرضی کوئی تانا دے کہ یہ بیوی کا مرید ہو گیا ہے, جورو کا غلام ہو گیا ہے, آپ کہہ سکتے ہیں میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں, میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور نوجوان فخر کرتے ہیں باہر نکل کے, میں نے نہیں کبھی بولنے دیا اسے. بھئی یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے جو تو سنا رہا, یہ اعلیٰ اخلاق والی بات نہیں کہ تو باہر بیٹھ کے کہے جی بھائی اس کی جرت ہے میرے سامنے بول جائے. یہ اعلیٰ اخلاق کی بات نہیں ہے. یہ اعلیٰ, یہ کوئی جرت والا معاملہ ہے. عورت پہ جرت دکھانا بھی کوئی کمال ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں جوان تھی, میرا وجود اس وقت پتلا تھا, میں نے کہا حضور لگا لیں دوڑ. حضور سے زیادہ کوئی مہذب نہیں, نبی پاک سے زیادہ کوئی تہذیب کا علم بردار, نبی پاک سے زیادہ کوئی باوقار نہیں. لیکن میرے دوستو یہ انداز حضور نے کیوں اختیار فرمایا؟ تیری اور میری تربیت کے لیے اختیار فرمایا, تجھے اور مجھے درس دینے کے لیے اختیار فرمایا. اور نبی پاک سے زیادہ مصروف بھی کوئی نہیں. اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ بڑا مصروف ہوتا ہوں, میں کیسے وقت نکالوں اپنی بیوی کے لیے؟ رسول پاک کی زندگی بڑی مصروف زندگی ہے, بڑی معنی خیز زندگی, ایک ایک لمحہ میرے محبوب کا مصروف ہے. لیکن آپ انداز کیا اختیار فرماتے ہیں؟ میں عائشہ چلو دوڑو. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی اور میں جیت بھی گئی. دوڑ لگائی بھی, حضور پیچھے رہ گئے, میں آگے نکل گئی. فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے کھجوریں بھی عطا فرمائی, نبی پاک نے مجھے پانی بھی پلایا. دوڑ کے دوڑتی دوڑتی تھک گئی. فرماتی ہیں پھر ایک موقع آیا, حضور نے فرمایا عائشہ آج پھر دوڑ لگا لو. فرماتی ہیں میرا وجود تھوڑا موٹا ہو گیا تھا, تھوڑا سا وجود میرا بھاری ہو گیا تھا. رسول پاک نے فرمایا لگاؤ دوڑ. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں دوڑ لگائی تو حضور جیت گئے. رسول پاک جیت گئے, میں پیچھے رہ گئی. حضور نے فرمایا عائشہ یہ پچھلی دفعہ کا بدلہ ہو گیا ہے, میں نے آج تمہیں کہا ہی اس لیے تھا کہ مجھے پتا تھا آج ہار جاؤ گی. اب وہ والی چستی اور وہ والی پھرتی تم میں نہیں رہی, اب تم ہار جاؤ گی, یہ میں نے بدلہ لیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سیدہ عائشہ یہ انداز, یہ حدیثیں بیان کیا کرتی تھی تو رویا کرتی تھی, آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے. فرماتے ہیں ایک میں اس دن بڑا روئی حضور کی محبت پہ. ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر آئی, بوڑھی عورت. فرماتی ہیں کہ اس کے ہاتھ کے اندر لاٹھی تھی, لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی, اور جب اس نے باہر سے آواز دی, فرماتے ہیں رسول پاک جھٹ سے چارپائی پہ بیٹھ گئے. میرے رسول پاک نے بڑی جلدی سے کپڑا ٹھیک کیا, حضور جلدی سے اٹھے, اس بوڑھی کا استقبال کیا, اسے بٹھایا, اسے کھلایا پلایا, خدمت کی. حضور اس کے سامنے بیٹھے رہے, پرانی باتیں نبی پاک کرتے رہے. بتائیے فلاں کا پھر کیا حال ہے, وہ فلاں موقع پہ پھر کیا بنا تھا, پھر کیا ہوا تھا. سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہ آئی ماجرا کیا ہے, معاملہ کیا ہے, یہ بی بی کون ہے, حضور نے کیا کس قسم کا تذکرہ چھیڑ دیا ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں بی بی چلی گئی, میں نے سمجھا بڑی کوئی معزز عورت ہے. حضور نے اتنا اکرام کیا, اتنا احترام کیا, اتنی خدمت کی, جاتے دفعہ کھجوریں تحفے میں عطا فرمائی. بڑی کوئی معزز باوقار پتہ نہیں کون عالی مرتبت عورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور نے جب اس عورت کا تعارف کرایا, فرماتی ہے میرے دل سے دعا نکلی آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. وہ بی بی کون ہے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ بی بی گئی, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رسول پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا حضور بی بی کون ہے؟ حضور رو پڑے. نبی پاک تھوڑی دیر کے بعد آنسو پوچھ کے کہنے لگے عائشہ یہ ختیجہ الکبریٰ کی سہیلی ہے, یہ ختیجہ کی سہیلی ہے. ہم مکے میں جب رہا کرتے تھے جو ہمارے پڑوس میں رہا کرتی تھی, یہ ختیجہ کے پاس آ کے بیٹھا کرتی تھی, یہ ختیجہ کے پاس آ کے دکھڑے بیان کیا کرتی تھی, یہ ختیجہ کے ساتھ وقت گزارتی تھی. ہم نے بڑے دکھ اکٹھے دیکھے ہیں, ہم نے بڑا کرب کا زمانہ اکٹھے گزارا ہے. اب کافی عرصے کے بعد یہ بھی مدینے منتقل ہوئی, مجھے خبریں مل رہی تھی. آج جب آئی ہے تو مجھے وہ ختیجہ کی وفاؤں والا دور پھر سے یاد آیا ہے, وہ ختیجہ کی محبتیں پھر سے یاد آئی ہیں, وہ ختیجہ الکبریٰ نے جو میرے ساتھ کٹھن وقت گزارا تھا, وہ جو دکھوں کی وادیاں میں نے اور ختیجہ نے کٹھے سر کی تھی, وہ شیب ابی طالب کے دن جو میں نے اور ختیجہ نے بھوک میں کاٹے تھے, وہ اوجڑیاں میرے سر پہ جو کافر رکھتے تھے, اور ختیجہ محبت اور پیار کے ساتھ کہتی تھی سونیا غم نہ کرنا اللہ بڑی عزتیں عطا فرمائے گا. فرمایا مجھے وہ سارے دکھ اور وہ ساری پریشانیاں اور وہ ختیجہ کا سارا پیار آج پھر سے یاد آیا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم
یہ جملے کہہ رہے تھے. سیدہ عائشہ فرماتے ہیں میرا دل گواہی دے رہا تھا آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں, آپ واقعی. اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اور بھی فرمایا عائشہ گوشت پکاؤ تو سالن ذرا زیادہ بنانا, شوربہ ذرا زیادہ کر لینا, پانی ذرا زیادہ ڈالنا, حضور مہمانوں نے آنا ہے. کچھ لوگ آ رہے, فرمایا نہیں مجھے پتا چلا ہے مدینے میں ختیجہ کی کچھ سہیلیاں آ کے ٹھہری ہیں, میں آج انہیں بھی سالن بھیجنا چاہتا ہوں, ان کے گھروں میں تحفہ. یہ انداز آج بیوی چلی جاتی ہے, نئی شادی ہو جاتی ہے, اس کے بعد کے معاملات کیا ہو جاتے ہیں میرے دوستو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کا وہ زمانہ بھی یاد رکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ انداز میرے محبوب کا تھا اپنی بیویوں کے حق میں, یہ طرز حضور اختیار فرماتے تھے اپنی بیویوں کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اس قدر پیار کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے, اس قدر نبی پاک علیہ السلام خلوص کا مظاہرہ کرتے تھے. فرماتی ہیں حضور اندر داخل ہوئے میں پانی پی رہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اندر داخل ہوئے پانی پی رہی تھی. آج تو عورت کا جھوٹا کیا, بچہ ہمارا اپنا بھی کبھی کوئی ایسی حرکت کر جائے نا تو ہم جلال دکھانا شروع کر دیتے ہیں, اس نے یہ کیوں کیا, تمہیں پتہ نہیں ہے میں روٹی کھا رہا ہوں. یہ سارا معاملہ کس طرح ہو گیا, یہ بچہ آیا تو آیا کیوں. میرے دوستو اتنا تکبر, اتنا غرور اور اس قدر اپنے آپ کو آگے لے کے جانا اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے روگردانی اور عورت کے ساتھ یہ رویہ. عورت ہماری باندھی تو نہیں, وہ لونڈی تو نہیں, وہ نوکرانی تو نہیں, وہ خادمہ تو نہیں, اسے تو تیرے رسول نے تیری عزت قرار دیا ہے, اسے تو تیرے رسول نے تیرے لیے باعث وقار قرار دیا ہے, اسے تو تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری نظر نیچی رکھنے کا ذریعہ قرار دیا ہے, اسے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے نکاح کر لیا اس نے تو ایمان مکمل کر لیا. گویا عورت نے تو آ کے تیرے ایمان کی تکمیل کر دی. یہ ساری باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق میں بیان فرمائی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی حضور آئے, میں پانی پی رہی تھی پیالے میں, داخل ہوئے, فرماتی ہیں کہ پانی تو گھڑے میں اور بھی موجود تھا. سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عائشہ پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. میں نے کہا حضور پانی ہے, فرمایا نہیں وہ والا نہیں, پیالے میں کچھ پانی چھوڑ دینا. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے چند گھونٹ اور پانی پیے چھوڑ دیا. رسول پاک آئے, فرمایا لاؤ میں پانی پیوں گا, لاؤ. رسول پاک نے جب میرا جھوٹا پینے کا فیصلہ کیا تو فرماتی ہیں کہ میں سمجھتی تھی آج مجھ سے زیادہ باعزت کوئی نہیں, آج اتنی عزت اتنا وقار کائنات میں کسی کا نہیں اتنا مجھے مل رہا. حضور میرا جھوٹا پانی پینے لگے, فرماتی ہیں پھر رک گئے. حضور نے فرمایا عائشہ یہ بتا تو نے کہاں سے پانی پیا تھا, اس جگہ کا تعین کر جہاں سے تو نے پانی پیا. سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے تعین کیا حضور یہاں سے پیا ہے. فرماتی ہیں میری معراج کی حد دیکھو اور میری عزت کا عروج دیکھو اور میرے مصطفیٰ کا عزت دینے کا طریقہ دیکھو. رسول پاک نے عین اس جگہ لب ٹکائے جہاں سے میں نے پانی پیا تھا. میرے دوستو ذرا اس بات کا آپ خیال فرمائیں نا, اس پہ جب آپ اتنا پیار کرو گے نا بیوی کے ساتھ, اس کا دماغ خراب ہوا میکے جا کے بیٹھے گی, اس کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے کہ وہ کہے گی نہیں میں نے میکے جانا ہے. اتنا انداز محبت اگر اختیار کرو گے, اتنا پیار کرو گے تو آپ کا گھر برباد نہیں کرے گی بلکہ قربانی دے کے آباد کرے گی, وہ قربانی دے کے آباد کرے گی. اگر یہ انداز محبت جو رسول پاک علیہ السلام نے اپنی بیویوں کے ساتھ قائم فرمایا. اس سے اگلا بھی ایک حق ہے, وقت تھوڑا رہ گیا جمعے کا, اس سے اگلا بھی ایک حق ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. فرمایا ایمان والو خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. خود بھی جہنم سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کچھ خاوند ایسے ہیں جن کی بیویاں اپنے خاوند کی وجہ سے جنت میں چلی جائیں گی. خاوند نیک تھا, اللہ نے سفارش قبول کر لی اور اس کی برکت سے اس کی بیوی بھی جنت میں چلی گئی. اور فرمایا کچھ بیویاں ایسی ہیں, بیوی نیک ہوگی اللہ اس کی برکت سے خاوند کو جنت عطا فرما دے گا. فرمایا اے ایمان والو خود بھی آگ سے بچو اور اپنی بیویوں کو بھی آگ سے.
اچھا کبھی کبھی ضمناً بیوی کو کہہ دیا نماز پڑھا کر, ٹھیک ہے جی, اس نے کہا اچھا پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. پھر کسی نے کہا گھر میں سے تو اپنی بیوی کو کہہ نماز, میں تو کہتا ہوں پڑھتی نہیں, بڑا بھی اعلیٰ انداز تو نے اختیار کیا کہنے کا, نماز پڑھا کر, اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے پڑھا کروں گی, بات ختم ہو گئی. بھئی جس طرح وہ روٹی ٹھیک نہ پکائے تو ناراض ہو جاتا ہے, کپڑے نہیں دھو کے دیے ناراض ہو گیا, جوتے نہیں پالش کیے ناراض ہو گیا, نماز نہیں پڑھتی تو پھر بھی ناراض ہو, تیرا حق بنتا ہے. عجیب تماشا ہم نے اختیار کر رکھا ہے کہ بھئی بیوی ذات کا کام نہ کرے تو ہم بیوی کو گھر میں رکھتے نہیں. میرے دوستوں صحابہ میں سے بہت ساری طلاقیں اس لیے ہوئی کہ یہ بیوی اللہ رسول کی نافرمان ہے. وہ اس لیے بیویاں چھوڑتے تھے کہ یہ رب رسول کی فرما برداری نہیں کرتی. اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی اس معاملے میں تو شکن کا یاد رکھو, جس طرح قیامت کے دن اگر بیوی سے پوچھا جائے گا خامند کے حقوق ادا کیوں نہیں کیے, خامند سے پوچھا جائے گا بیوی کے حقوق ادا, اسی طرح خامند سے پوچھا جائے گا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی, تو اس کا نگران تھا, تو اس پر امیر تھا. الرجال قوامون علی النساء کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سے سوال ہوگا, پوچھا جائے گا خامد سے کہ تیری بیوی نمازی کیوں نہیں تھی, با پردہ کیوں نہیں تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم میں جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح؟ فرمایا اللہ اسے کہے گا تو بے پردہ تھی, بے حیا تھی, چل دوزخ کے اندر. وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلی نہیں جاؤں گی, میرے باپ کو بلا. میں روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تھی تو ناراض ہوتا تھا, کپڑے نہیں دھوتی تھی تو ناراض ہوتا تھا, میں بے پردہ پھرتی تھی سے کبھی خیال ہی نہیں آیا. اللہ فرمائیں گے لے جاؤ باپ کو بھی ساتھ. وہ کہے گی یا اللہ ٹھہر میرے بھائی کو بھی بلا. یہ ہر بات میں ناراض ہوتا تھا, دین کے معاملے میں خیال ہی نہیں آیا, دین کو سوتیلا سمجھ رکھا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہی نکل گئی ہے. بلا میرے بھائی کو. ایک بار یہ ناراض ہوتا تھا تو ساری رات میں رو کے گزار دیتی تھی, میرا بھائی ناراض ہے, کیوں نہیں اس نے مجھے پردے کے لیے کہا, کیوں نہیں اس نے مجھے نماز کے لیے کہا. اللہ فرمائے کہ لے جا بھائی کو بھی دوزخ میں ساتھ. کہے کہ میرے شوہر کو بلاؤ, کون کون سے ناز تھے جو میں اس کے نہیں اٹھاتی تھی, کیوں اس نے مجھے نمازی نہیں بنایا. شوہر کے لیے بھی دوزخ کا فیصلہ, بلاؤ میرے بیٹے کو, اس کے ماتھے پہ شکن آتی تھی تو میں سب کچھ قربان کر دیتی تھی, کیوں اس نے مجھے نہیں سمجھایا, میں تو ناقص العقل تھی, میں تو جبلتاً فطرتاً کمزور پیدا کی گئی. ایک عورت 4 آدمیوں کو لے کے جہنم کا ایندھن بنے گی. کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے ہم اپنی بیوی سے کہ تو نماز نہیں پڑھتی, کبھی ناراض ہی نہیں ہوئے اس بات پہ کہ تو نے صبح قرآن کیوں نہیں کھولا, کبھی ماتھے پہ شکن تک نہیں آیا کہ میں نے کبھی تجھے درود پڑھتے نہیں دیکھا. میرے دوستو سنو, بیویاں نافرمان اس لیے ہیں کہ ہم انہیں اپنا فرما بردار بناتے ہیں, صرف اپنے آگے جھکانے کے چکر میں ہیں. جب یہ چکر بن جائے گا نا کہ میں نے تجھے اللہ رسول کے آگے جھکانا ہے, جب یہ چکر ہو جائے گا نا کہ تجھے اللہ رسول کا فرما بردار بنانا ہے, اگر تم اسے اللہ رسول کا فرما بردار بناؤ گے تو اللہ رسول انہیں تمہارا فرما بردار بنا دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ کا قرآن کہتا ہے ذمہ داری ہے مومنوں کی کہ وہ خود بھی دوزخ کی آگ سے بچیں اور اپنی بیویوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچائیں. یہ بھی حق ہے عورت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں میاں بیوی رات کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں نا تہجد کی, فرمایا میرا رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. میاں بیوی اٹھ کے رات کو تہجد پڑھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی خوش نصیب ہے وہ بیوی جو تہجد کے وقت اپنے خاوند کو کہے اٹھ اللہ کی عبادت کرے. فرمایا خاوند نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے. اور فرمایا بڑا ہی مقدروں والا وہ شوہر ہے کہ جو اپنی بیوی سے کہے چل اٹھ آ ذرا اللہ کی عبادت کریں. بیوی نہ اٹھے تو اس کے منہ پہ پانی چھڑکے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور آ کے آرام کرتے. بہت سی باتیں رہ گئی آپ کو بتانے والی, جمعے کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. دوستو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے رات کو اٹھاتے, کہتے ابو بکر کی بیٹی اٹھ, میں بھی وتر پڑھنے لگا ہوں تو بھی وتر پڑھ لے. حضور عشاء کی نماز ساری نہیں پڑھتے تھے, فرض سنت پڑھتے تھے, باقی آدھی رات اٹھ تو بھی پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں. مجھے بتلاؤ جب جو بیوی رات اللہ کی بارگاہ میں جھکے گی وہ خاوند کی نافرمانی کیسے کرے گی؟ انہیں اللہ کے حضور جھکاؤ
انہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کی کنیزیں بناؤ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سکھاؤ، پھر دیکھو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہ فرما بردار ہو جائیں گی۔ اللہ کریم